वेलकम टू बिटवीन द लाइंस। मेरा नाम मेहरान वज़ीर है और आज एडवोकेट अब्दुर्रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है गैस और ऑयल है, इसका इसमें काफ़ी डिबेट होती रही है और इसके कानूनी पहलू और सियासी पहलू, इस पे मुख्तलिफ़ लोग बात करते हैं और मुख्तलिफ़ एंटिटी और आइडेंटिटी के लोग बात कर रहे हैं। तो उस पे 18th अमेंडमेंट, उस पे भी आज हम बात करेंगे। 18th अमेंडमेंट के बाद काफ़ी मामलात तेज़ आए। उन मामलात की बुनियाद पर अ, अब बहुत सारे फ़ैसले भी होते रहे, बहुत सारे फ़िक्र भी बनते रहे। उन फ़ैसलों में, उन फ़िक्रों में सियासी भी हैं और कानूनी ढांचे से रिलेटेड भी हैं। आज आपको बताने की जो ज़हमत दे रहा हूँ, वो ये है कि बन्नू के इलाके, बन्नू और नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो इलाका है, दोनों के बिल्कुल दरमियान बका खेल का इलाका। बका खेल आप अभी तक जब जानते थे, वो वहाँ पे आईडीपीज़ कैंप था। बका खेल आईडीपीज़ कैंप बहुत मशहूर कैंप है। मशहूर क्या कह सकता हूँ, बदनाम कैंप कह लूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगी बहुत ख़राब है। तो अभी तक तो आप उससे जानते थे, लेकिन इस वक्त, आज के दिन में, अभी जब हम बात कर रहे हैं, बका खेल में काफ़ी लोग, वहाँ के तकरीबन बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे बाहर निकल आए हैं और वो एक डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ से जो गैस पाइपलाइनिंग है, जो सीधा पंजाब जा रहा है, इस पाइपलाइनिंग को कानूनी और आईनी ढांचे के मुताबिक जो फैसले हुए हैं, उसके मुताबिक होना चाहिए। उनके ख़दशात क्या हैं? वो ये हैं कि ये गैस यहाँ से सीधा वहाँ जाएगा पंजाब में या बाकी ज़िलों में, पाकिस्तान के बाकी इलाकों में। यहाँ इस इलाके में कुछ भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो बाकायदा एक कानूनी और आईनी उनका शेयर है, रॉयल्टी है इस सूबे का और फिर इस इलाके का, जहाँ पे लीज़ है और वहाँ पे लोगों के सोशल वेलफेयर, वहाँ पे डेवलपमेंट, उस पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ख़दशा सिर्फ़ बका खेल का भी नहीं है। ये आपको याद है, उस पे मैंने बात भी की थी। ये द्राज़िंदा, डेरा इस्माइल ख़ान के साथ जो मुल्हिक इलाका है द्राज़िंदा, वहाँ पे बाकायदा अवामी नेशनल पार्टी के, मैंने ज़िक्र किया था कि अवामी नेशनल पार्टी के वहाँ पे हमारे दोस्त हैं शाही खान साहब, वो उनकी सरबराही में और वहाँ के मकामी लोग वहाँ पे बाकायदा इसके लिए खड़े हो गए हैं और उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया कि यहाँ से जो जीडीसीएल के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यहाँ से जो गैस की पैदावार है, जिसको अभी निकालना है, उसके वो भी बाकायदा कानून और आईन के तहत दे पाएगा। तो ये मामलात है और इससे पहले हमने कोहाट, ये और उसके अलावा करक के ऑयल एंड गैस पे हमने बात की थी। इन मामलात को लेकर आज हम एडवोकेट साहब अब्दुर्रहीम साहब के पास आए हैं। अब्दुर्रहीम साहब को आप जानते हैं। इनके इंट्रोडक्शन में इतना कह दूँ कि जब भी खैबर पख्तूनख्वा से पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के केसेस करते हैं और ऐसे करते हैं, ऐसे लगता है काफ़ी लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं कि ऐसे करते हैं कि जैसे आपने खुदाई खिदमतगारी समझा हुआ है अपने प्रोफ़ेशन को। वो इतना पॉलिटिकली बाशऊर तरीके से ये केसेस करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड जो भी केसेस यहाँ पे आते हैं फेडरल में, तो वो यहाँ पे इस्लामाबाद में होते हैं। तो ये सारे केसेस वो करते हैं और उसमें जान डालते हैं और अक्सर हम तो मुबारकबाद भी देने के लिए अब तक गए, अब देते भी नहीं हैं मुबारकबाद, फ़लाने केस के लिए, फ़लाने केस के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि हमें इस पूरे लीगल जो दोस्त हैं हमारे, वकील हैं, उनमें वाहिद हमें बहुत मुनासिब आज के टॉपिक के लिए अब्दुर्रहीम साहब मिल गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग आएँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक के हवाले से हम आपके साथ शेयर कर सकें और जो लोग सुन रहे हैं
تاکہ وہ بھی ان سے مستفید ہوں۔ بہت بہت شکریہ اس میں جو ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ جو بھی ڈسکشن ہوگی، جو بھی آپ سے سوالات ہوں گے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ لیگل فریم کے متعلق ہوں گے، لیکن چونکہ آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے اور آپ ساری چیزیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ پولیٹیکل اسپیکٹ بھی سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم نے ان ساری چیزوں کو، یہ جو رائلٹی سے ریلیٹڈ ہے، گیس اور آئل سے صوبوں کا اور مرکز کا جو سارا شیئر ہے، اس نے کچھ تبدیلی کر دیے ہیں، صوبوں میں کچھ منتقل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ معاملہ تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے صوبے اور وفاق کی بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یعنی کہ اس امینڈمنٹ کے بعد صوبے کے کچھ شیئر ملا ہے اور اس حوالے سے آگے اس پہ کچھ امپلیمنٹیشن بھی ہوا ہے۔ اس تناظر میں اگر میں تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں، یعنی پاکستان بننے سے لے کے آج تک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سینٹرلائز ٹائپ کا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا جو شروع میں تھا، تو اس نے سینٹر کو بڑا امپاور کیا تھا اور صوبے جو تھے وہ ڈپرائیوڈ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو وہ رائٹس نہیں مل رہے تھے جو ملنے چاہیے تھے، جن کے لیے وہ شور مچا رہے تھے وقتاً فوقتاً۔ بلکہ شروع میں تو اس طرح ہوا تھا کہ 1 یونٹ کا انہوں نے قیام کیا تھا، اور 1 یونٹ میں یہ تھا کہ انہوں نے تمام صوبوں کو یوں سمجھی کہ ان کی آئیڈینٹی ہی انہوں نے ختم کر دی تھی، اور ایک 1 یونٹ کا قیام انہوں نے وہ لائے تھے، جس کے خلاف ہمارے جو اکابرین تھے ان نے بہت ہی ایک لمبی جدوجہد کی تھی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد پھر میں ٹو کٹ شارٹ، یہ ضیاء الحق کا جو ایرا تھا ایک ڈکٹیٹوریل ایرا تھا، اور اس کے بعد ایون مشرف تک اگر ہم آئیں تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے سینٹر کے پاس تمام اختیارات رکھے تھے۔ پھر پولیٹیکل پارٹیز کی سٹرگل سے جب 2010 میں یہ ممکن ہوا کہ جو پاکستان ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے تحت، یعنی ایک فیڈریشن ہے، اس کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہے، صوبے ہیں، ان کی بھی حقوق ہیں، کیونکہ وہ صوبے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، تو ان کے اپنا یعنی کہ ان کے کچھ شیئرز ہیں۔ تو فارچونیٹلی جو سیاسی لوگ تھے ان نے انتہائی تدبرانہ انداز میں ایک زبردست قسم کا وہ امینڈمنٹ ڈرافٹ کیا، جس جو میں اتحاد تھا عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کا، بالکل، تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں آئین میں جو لانگ اویٹڈ، یعنی بہت عرصے سے اس کا انتظار تھا، لیکن یہ تھا کہ چونکہ جمہوری نظام تھا نہیں، ایک آمریت تھی جس میں یہ چیزیں ممکن نہیں تھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ 18th امینڈمنٹ میں یہ ہوا جو آپ نے پوچھا، جو صوبے تھے ان کو امپاور کیا گیا۔ اب صوبوں کو کیسے امپاور کیا گیا اس پہ بھی تھوڑی تفصیل سے میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یعنی کہ یہاں پہ ججز کی جو اپائنٹمنٹ تھی وہ مسئلہ بھی انہوں نے حل کیا تھا، ہائی کورٹ اور سپیریئر کورٹ، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ انصاف کا نہ ملنا بھی اس ملک میں بڑا وہ تھا، اور بھی بہت سارے ایشوز تھے، یعنی کہ انہوں نے کنکرنٹ لیسٹ ختم کر دی، یہ بہت بڑا ان نے مائل سٹون تھا جو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے وہ اچیو کیا۔ تو اب ویسے تو 18th ایک اور ہے کہ امریت کا راستہ بھی کافی حد تک روک دیا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، وہ بھی یہ تھا کہ فوجی جو پریزیڈنٹ 52B کے تحت یعنی کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا تھا، اور مختلف یہ تھا کہ پھر پارلیمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو انہوں نے امپاور کیا اس حوالے سے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبوں کو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ریئل میں ان ریئل سینس ان کو امپاور کیا گیا، اور یہ تھا کہ وہاں کے جو ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، ان پہ ان صوبوں کا حق تسلیم کر لیا گیا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے، اور اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا۔ لیکن اب مختلف آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اس کا بھی میں حوالہ دوں گا، اور اس حوالے سے سپیریئر کورٹس کی، ایپیکس کورٹس کی اس حوالے سے فیصلے بھی موجود ہے، پریزیڈنٹ ہے ہمارے پاس، ججمنٹس ہیں جس میں سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی نیچرل ریسورسز ہیں، معدنیات ہے، وہاں پہ گیس ہیں، وہاں پہ تو ان پہ ان لوگوں کا وہ یہ پہلا حق ان لوگوں کا بنتا ہے اگر کوئی وہاں پہ کوئی اس طرح چیز وہ ڈگ آؤٹ کرتے۔ اب یہ ہے کہ
مسئلہ یہ ہے کہ 2010 کے بعد یہ چیز اس چیز کو عملی جامہ پہنانا تھا، اور یہ بہت ضروری چیز تھی، کیونکہ پہلے یہ لوگ مان نہیں رہے تھے، تو اتنے عرصے میں بڑی تگ و دو ہوئی کہ اس چیز کو عملی جامہ پہنایا جائے، صوبوں کو ان ریئل سینس امپاور کیا جائے مگر پچھلے 2-3 سالوں میں، بلکہ 2 سالوں میں ہوا یہ کہ ہم یہ سنتے آ رہے تھے، جس کا خدشہ بھی ہمارے اکابرین نے، ہمارے پارٹی لیڈران نے مختلف اس پہ وہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی ایک کوشش جاری تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ صوبوں کا بے شک رائٹ ہے، آئین پاکستان نے، آپ نے بکاخیل کا مثال دیا، آپ نے درازندہ کا مثال دیا، ایون کرک سے لے کے بلوچستان تک جتنی بھی ہیں، تو یہ ہمارا پانی، گیس اور اس سب چیز کی رائلٹی اگر ان کا 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر ان کا وہ ایک کیلکولیشن کیا جائے، بلکہ آلریڈی ہمارا ڈیو ہے سینٹر پہ کھربوں روپے کا، وہ ہمارا اب بھی ڈیو ہے، تو بقا خیل کا جو ایشو ہے اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ آئین میں یہ چیز بہت بڑی کلیئر ہے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے خود بات کی ہے کہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے تو صوبوں کو امپاور کیا گیا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اس بات کی فردر انٹرپریٹیشن کی ہے، اس کی تشریح کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی یہ لوگوں کو امپاور کرنا ہوتا ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، وہاں پہ ان صوبوں کا مطلب ہے لوگوں کا ہی حق ہے، تو یہی بات ہے اس حوالے اچھا، سے۔ اس میں آپ نے جو بات کی تو میرے ذہن میں ایک خاکہ بنتا رہا جب آپ نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ تو آ گیا، کنسٹیٹیوشنلی ایک مائل سٹون اچیو ہوا، اس کے بعد جو کرنا تھا وہ جو صوبے کی حکومت ہوتی ہے اور مرکز میں حکومت ہوتی ہے ان کا آپس میں بیٹھ کر کوئی معاملات تھے پانے تھے، لیکن ہوئے نہیں۔ اب اس سے میں اس کو کیسے جوڑ رہا ہوں، صوبے میں تو عمران خان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہاں پہ بھی تھی، تو میں اس کو اس طریقے سے جوڑ رہا ہوں۔ اس سے پہلے تو نواز شریف کی حکومت تھی، میں پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ یہ فرد والا قصہ ہے، جب میں اور پارٹی کا نام لیتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی، اس میں فرد کا قصہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس پہ بے شک مجھ پہ اعتراض کریں گے، لیکن میں بڑا شعوری طور پہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت، نواز شریف کی حکومت۔ اچھا، اب وہاں پہ صوبے میں یہ حکومت تھی اور یہاں پہ مرکز میں بھی عمران خان کی حکومت تھی، اور پھر آپ کو یاد ہو باجوہ کے اپنے ڈاکٹرائن میں اس نے 18th امینڈمنٹ کو شیخ مجیب الرحمان کے وہ والے نکات سے ملایا، کمپیئر کیا، بلکہ وہ کہا کہ وہ والے نکات ہیں جس کی وجہ سے ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اتنا بڑا خطرہ تھا ان لوگوں کو 18th امینڈمنٹ سے، جو اس کو شیخ مجیب الرحمان پوائنٹس، اور نہ صوبوں کو وہ حق دے رہے تھے، نہ وہ مرکز کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے تھے؟ اصل میں یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مرکز یہ کبھی نہیں چاہتا، اور اب بھی ان کی بڑی ریزرویشن بھی ہے، بلکہ اس وجہ سے تو عوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو 70 سالہ میں کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی ایک سنگل پولیٹیکل پارٹی یا بلکہ کلیکٹیولی وہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا تھا، تو انہوں نے مل کے ایک ویژن دیا، اور اس ویژن کو کے تحت انہوں نے 18th امینڈمنٹ لایا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ دیکھیے، صوبوں کو امپاور کرنا، میں تو کہتا ہوں کہ جب صوبے بااختیار ہوں گے تو نہ تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر سکیں گے مرکز میں بیٹھ کے لوگ، اور یہ فنڈز ظاہری باتیں پر صوبے اپنے مطابق ہی استعمال کریں گے، جو صوبے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ان کی جو نیڈز ہے، جو لوگوں کے وہاں پہ یہ خود ایگریمنٹس بھی کر سکیں گے اپنے لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ میرے خیال میں اتنا وہ ایشو نہیں تھا جس طرح کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ مجیب الرحمان کے پوائنٹس کے ساتھ اگر کوئی اس کو کمپیئر کرنا چاہتا ہے، یا اگر وہ مجیب الرحمان کا جو ایجنڈا تھا جس کی باعث وہ ملک اٹھا تھا۔ ہاں، ایک بات ہے، کامن چیز یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ بھی ایک رائٹ کی بات کر رہے تھے، اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اس ملک میں رقبے کے حوالے سے دیکھا جائے، اس ملک کے یہ پاپولیشن کے حوالے سے دیکھا جائے اس وقت کی، اور وہاں پہ جو فیڈرل ڈویزیبل پول میں ان کا جو شیئر تھا
ان ٹرمز آف پروڈکشن، تو وہ بھی ایک لا اینڈ شیئر تھا ان کا. بالکل. ہاں. تو اس حوالے سے وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے رائٹ کو ریکگنائز کیا جائے، جو ہمارے حقوق ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے. وہ ایک ریکگنیشن چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. زبان کی انہوں نے بات کی تھی کہ زبان جو ہے، تو جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے کہ زبان سے اپنی ریلیٹڈ، تعلیم شناخت، سے ریلیٹڈ سب کچھ ہے. 18th امینڈمنٹ میں یہ تھا کہ شناخت بھی آ گئی ہے. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر سے پختونخوا بن گیا، اے بی سی ڈی سے ہاں بالکل کوئی نام ایگزیکٹلی. بن گیا. تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہے تو وہ ان کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایک فیڈریشن میں رہتے ہوئے جو فیڈریٹنگ یونٹس تھے ان کے اپنے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان لوگوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور وہ یہ کانسٹیٹیوشن میں متعین ہوتے ہیں، ڈیٹرمن. اب دیکھیے آئین، ہر ملک میں آئین جو ہوتا ہے وہ ریاست اور جو عوام ہیں ان کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس سوشل کانٹریکٹ کو اوبے کرنا پڑتا ہے اور وائلیشن کی صورت میں اس کو انفورس کرنا پڑتا ہے. اور انفورسمنٹ کا طریقہ کار پروونشل گورنمنٹ اگر اپنے صوبے کا مقدمہ مرکز میں، اگر وہ پراپرلی کوئی ایک صحیح گورنمنٹ آ جائے، اگر وہ مرکز میں اپنا مقدمہ صحیح لڑے، ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ الٹیمیٹ پاور جو ہے وہ عوام کے پاس ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اب عوام اگر سوری آپ کی بات کاٹ دی، قطع کلامی معاف. اب اگر عوام اٹھ کھڑے ہوں، وہ یہی بات کہیں کہ یہ ہمارے رائٹ تو آلریڈی ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دی ہے. بکاخیل کی مثال آپ نے دی ہے. ہاں بالکل. میں کہتا ہوں کہ ان کا جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے وہ ان کو آئین نے دیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی آئین نے دیا ہوا ہے، اور ان کے حقوق بھی متعین ہیں جس کے لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جس کے لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی غیر اخلاقی، غیر اصولی، غیر قانونی یا غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. یہ بالکل ایک قانون اور آئین کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر ان کا مطالبہ ہے. اور اس کو انتہائی، میں کہتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ کو جتنا بھی وہ شدت کے ساتھ وہ پروٹیسٹ کر لیں تاکہ اس کی آواز سنی جائے. اور ان کا، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے، جن کا پروٹیسٹ ہے وہ آئینی ہے. تو آئینی پروٹیسٹ میں تو ایک ملک میں اگر کوئی فرد واحد، کوئی ادارہ، کوئی پروونشل گورنمنٹ، کوئی سینٹرل گورنمنٹ ان کو پریشرائز کرتا ہے، ان بہت سارے آج کل تو پریشرائز کرنے کے ٹیکٹکس بھی مختلف ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کام الیگل ہے. ان کا جو کام ہے وہ لیگل ہے. ان کا پروٹیسٹ بالکل جینون ہے، اور ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے. کیونکہ جب ایک دفعہ ان کے حقوق چھین جائے تو پھر بعد میں وہی حقوق دوبارہ لینا اس ملک میں وہ بہت مشکل. ایک دفعہ لائن وہاں پہ اگر یہ لائن بچ گئی، وہاں پہ چلی گئی، تو لائن بچھانے کے بعد میں کہتا ہوں کہ پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے. پھر کورٹ میں سٹے ہوں گے، پھر گورنمنٹ انٹروین کرے گی. تو ابھی ایک سنہری موقع ہے کہ وہ لوگ پروٹیسٹ کریں اپنے حقوق کے لیے، اپنے آنے والی جو نسلیں ان کے لیے پروٹیسٹ کریں. ایگزیکٹلی. اچھا، آپ کی ایک ساری باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سوشل میڈیا کی اتنی بڑی ٹیم جو آئی ایس پی آر نے بھی تیار کی تھی، پی ٹی آئی کی پارٹی نے، پی ٹی آئی نے بھی اس کو استعمال کیا، جو وہ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ ملک توڑنے کے لیے یہ سبب بنے گا. تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ اس پہ عمل نہ کرنا جو ہے نا ملک توڑنے کے لیے سبب بن سکتا ہے. بالکل. کیونکہ اب یہ جو آپ کے پاس کنسٹیٹیوشن ہے، اس پہ عمل ہوگا ویسا جیسے اس میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک انٹیکٹ رہے گا. نہیں ہوگا تو وہ جس کے لیے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ایکچولی اس کا الٹ ہوگا، یعنی اگر اس پہ کام نہیں ہوگا. آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ بڑے صحیح وقت پہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ گیس پائپ لائن اگر بچ گئی ایک بار، اس میں کنیکشن چل پڑا اور
गैस चल पड़ी तो उसके बाद रोकना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, फिर गवर्नमेंट स्टे लेगा, फिर कोर्ट और इंटरवीन अगर उसको करेगी। कोई रोकेगा तो फिर वो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो तो ज़ाहिर बात है गैर कानूनी हो जाएगा, बिल्कुल, फिर क्राइम मुकदमे बन जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। लेकिन एक अभी ये मुनासिब टाइम है। दूसरी बात ये है कि जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि यहाँ पे मैंने आप कहीं पे पढ़ा कि कहीं पे लीज होगा जहाँ से वो गैस और ऑयल निकलता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट जो काम होता है, सोशल वेलफेयर का काम होता है, वो सुबह देखता है या वो इख्तियार या मरकज़ के पास है? वो मेरे ख्याल में सुबह के पास मुंतकिल हुआ है कि नहीं? ये असल में इन पे भी हुआ है हम्म, ये इन डॉक्यूमेंट्स हम्म, आफ्टर द अमेंडमेंट्स, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रांसफ़र हुआ हुआ है सूबे को। यानी लेकिन सुबह अमलन इंश्योर करेगा कि इंश्योर करेगा। यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर का काम होना है, बिल्कुल, वो हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, और ये सारा कुछ इनके लुक आफ्टर ये सुबह ही करेगा, ठीक है, सारे चीज़ें इंश्योर करेगा ठीक है। कि ये सब कुछ होना। हुँ। और दूसरी बात एक और पूछना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होते हैं उस एरिया में जहाँ पे ये लीज़ है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो उनका क्या किरदार है? मतलब ये जो अभी कर रहे हैं, जो शाही खान ने किया, जो वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के और दोस्त हैं, जो वलीउल्लाह है बका खेल में पीटीएम के दोस्त हैं, वो जो कर रहे हैं, यही किरदार है या कोई और भी है? हुकूमत ने उनसे बात करनी है इस मुतालिक? ये किस तरीक़ों से और यानी कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी बात। हाँ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो सोशल वेलफेयर का काम है, ठीक है। इसमें उनका कोई किरदार है या ऐसे ही कोई ब्यूरोक्रेट आएगा और देखेगा रोड बन गया है, बस अप्रूव हो गया नहीं, 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 ये या तो उनसे कोई राय इसको रहेगा? इसको हम अगर कहेंगे कि पॉलिटिकल ओवरसाइट, हुँ, ये ज़ाहिर बात है। अब किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में हुँ, जो सियासी लोग होते हैं, हुँ, वो आँखें भी होते हैं, वो कान भी होते हैं, हुँ, वो देखते भी हैं, वो सुनते भी हैं, हुँ, और वो इन पे क्योंकि यही लोग जो होते हैं, जो ग्राउंड में होते हैं, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हुँ, होते हैं, वो असेंबलीज़ में भी बैठते हैं, वहाँ पे हुँ। लेजिस्लेशन भी होती है, वहाँ से फिर डायरेक्शन भी पास होती है, गवर्नमेंट इस तरह है कि उनके अफेयर्स चलता है। पूरे तो रिप्रेजेंटेशन का चैनल होता है। ठीक। रिप्रेजेंटेशन का देखिए, फेडरल लेवल से लेके प्रोविंशियल लेवल तक, फिर इवन यूनियन काउंसिल लेवल तक उनकी अपनी एक नुमाइंदगी होती है, तो हुँ, ज़ाहिर बात है इनके बगैर तो ये काम नामुमकिन सा है। हुँ। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनकी ओवरसाइट बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। दोस्तों मैंने ये शरारत कर ली कि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ सीखा। वो एडवोकेट साहब से मैंने चीज़ें सीखी, तो उसके मुताबिक मैंने ये मुकदमा बनाया कि अभी इस वक्त जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो आईनी है, कानूनी है और लोगों के हकूक़ के लिए हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं साथ साथ ये भी कह दूं कि उसमें जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे आएँ, तो ये मुल्क के मफाद में भी है, मतलब वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन लोगों के मफाद में भी है। तो वहाँ पे जो जहाँ पे भी कोई ऐसा बलूचिस्तान में मुल्क के किसी भी कोने में जहाँ पे भी वसाइल है, तो उन वसाइल में जैसे एडवोकेट साहब ने कहा, उन वसाइल में लोगों के से बातचीत, उनसे मशावरत और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करके उसके मुताबिक उसकी एक्सट्रैक्शन हो, उसको इस्तेमाल करें और उसको यूटिलाइज़ करें। एग्ज़ैक्टली। और इसमें एक चीज़ मैंने ये भी ऐड करनी थी कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्रॉपर्ली आइन में एक आर्टिकल है 172। हुँ, ठीक है? उसी आर्टिकल के थे डॉक्टर साहब, उन्होंने प्रॉपर्ली सुबह का हक जो है ना वो तस्लीम किया हुआ है इस हुँ, हवाले से, नेचुरल हुँ। रिसोर्सेज पे। ये 172 है, 172 है। ठीक है। इसमें पीएलडी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2014, हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट में ये शाया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी यही बात है कि इस पे इन सूबे का हक, सूबे के लोगों का हक है ठीक है। नेचुरल रिसोर्स। अभी जो बात आपने की है उसके तसलसल में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आपने किताब का हवाला दिया, हुँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी पे अमल दरामद होगा तो मुल्क चलेगा, खुशहाली होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुँ, अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
لوگ پروٹیسٹ کر رہے اپنے حقوق کے انفورسمنٹ کے لیے. اب آئین کو اگر ہم کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں پھر تو وہ ریاست کی جو وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کردار ماں جیسا ہے، پھر تو وہ والا محاورہ الٹ ہوگا اگر ہم اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھے. آخر میں یہی بات کہوں گا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. آئین کو ایک مقدس ڈاکومنٹ سمجھا جائے. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خان عبدالولی خان، ان کی جو خدمات تھی اور اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے بعد اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اس آئین کو جب انہوں نے مرتب کیا، جب فریم کیا، تو تب تو یہ ملک چل پڑا. اور یہ ہے کہ جارج واشنگٹن امریکہ کے پہلے وہ پریزیڈنٹ تھے. تو تاریخ یہ کہتا ہے کہ جارج واشنگٹن کی امریکہ کے لیے خدمات ابھی تک اگر کسی امریکن سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جارج واشنگٹن اس کو اس وقت وہ ایک قسم کا وہ بھگوان خدا سمجھتے تھے، کیونکہ وہ وار آف انڈیپینڈنس میں ان کا ایک اپنا کردار تھا. تو وہ سب سے پہلے جو صدر بنے تھے تو اس کی امریکن کانسٹیٹیوشن میں یہ شک تھی کہ 2 دفعہ بندہ وہ ایک صدر بن جائے، تیسری دفعہ نہیں بن سکتا. تو پہلے دفعہ جب وہ صدر بنے تھے تو ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی. ان نے کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ کیا تھا اور سب کچھ فیلاڈیلفیا کنونشن کے بعد یہ سب کچھ جو ہوا تھا. تو ساتھ ساتھ ان نے ڈیولپمنٹ کام بھی کیے تھے. اس کے بعد سیکنڈ ٹینیور کو لوگوں نے پھر کہا کہ آپ پھر آ جائے. اچھا تیسری دفعہ جب وہ لوگوں نے پھر اس سے اصرار کیا کہ آپ تیسری دفعہ بھی آ جائیں، تو ان کے کچھ تاریخی الفاظ تھے شاید کہ دس کانسٹیٹیوشن از اے سیکریٹ فار می جسٹ لائک مائی مدر. یہ تو آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے، اس کا احترام تو میرے دل میں ہے. میں نے ایک آئین بنایا ہے اور یہ جو آئین ہے ان کا تقدس میرے دل میں ہے. میں کہتا ہوں کہ 2 دفعہ میں بناؤں، تیسری دفعہ کوئی اور بھی اہل بندہ ہوگا اس ملک میں، اس کو ملک چلا. تو 240 یا 30 سال کی ہسٹری میں کسی بھی ایک صدر نے اور سٹیپنگ نہیں کی ہے. 2 دفعہ اگر کوئی صدر بنا، تیسری دفعہ نہیں بنا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں مثالیں ایسے پڑی ہیں کہ ہر ملک کا آئین ہے اور قانون ہے. اگر ریاست بھی اور مقتدر حلقے جو ہیں اگر وہ اس پہ سوچے کہ آئین انتہائی معتبر ایک چیز ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، لوگوں کے حقوق کو دیکھے اور لوگوں کے جو آئین میں اور قانون میں جو حقوق ہے ان کا لحاظ رکھیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات ملک چلے گا اور ملک پھلے چلے گا، پھولے گا. پھلے پھولے گا. تو بس یہ احتجاج کے حوالے سے بس یہی آخری میرا میسیج ہے کہ احتجاج جاری رکھیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سے جتنا بھی قانونی آئینی جتنا بھی وہ ہیلپ ہوگا انشاءاللہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ کہ آپ بہت لوگوں نے شکریہ. اس انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا. شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ.